अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, हर तरफ हम JIT की तो बात करते ही हैं। वो JIT जिसने प्रोब करना था, जिसने तकरीबन सबूत इकट्ठे करने थे, जिसने तफ्तीश करनी थी वजीर आजम और उनके खानदान से, और फाइनल रिपोर्ट जमा हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है जो आज के प्रोग्राम में हमें उठाना है, वो ये है कि हमारी कौम तकसीम है। ना सिर्फ कौम तकसीम है, उसकी अहम वजह यह है कि मीडिया तकसीम है। जब मीडिया तकसीम हो और जब मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हों, जब मुख्तलिफ किस्म के दावे आ रहे हों, जब मुख्तलिफ किस्म की इत्तलात आ रही हों, तो कौम का तकसीम होना यकीनी हो जाता है। ऐसी वजूहात क्यों हैं? हम एक खबर को मुख्तलिफ एंगल से क्यों देखते हैं? एक कहता है कि वजीर आजम को क्लीन चिट मिल गई है, दूसरी तरफ खबर आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर अवाम या वजीर आजम साहब के अपने PMNL के सपोर्टर्स किस पर यकीन करें? जो सहाफती जिम्मेदारियां थी JIT को लेकर, पनामा को लेकर, क्या वो पूरी की गई हैं, नहीं है? इसमें प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट है, अपना प्रोग्राम भी एयर वाई पे करते हैं, और इसी तरह से जंग ग्रुप के साले जाफर साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे इमरान खान नाअहली केस की और जहांगीर तरीन खान नाअहली केस की, क्योंकि बात सिर्फ मियां साहब की नाअहली तक महदूद नहीं है। अब ये लोग भी उसी शिकंजे में इनको फंसाने की कोशिश हो रही है कि आया फंसते हैं, नहीं फंसते हैं, फंस सकते हैं, नहीं फंस सकते, इस पर हम बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब हमारे साथ होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे, कुछ याद दिलाना है मुझे इमरान खान साहब को कि आप ही के सूबे में जहां पर आपकी हुकूमत है, आपकी जो पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर अभी भी जो APS की जो शोधा की जो फैमिलीज हैं वो भी इंसाफ के मुंतजिर हैं, और ताहाल जो मशाल खान के जो वालिद वो भी इंसाफ के मुंतजिर है। इमरान खान साहब, आपने मुझसे इंटरव्यू में कुछ वादे किए थे, वो वादे क्या हैं वो हम आपको प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में वो सुनवाएंगे भी, और फिर उन फैमिली से और उनके वालिद से भी राब्ता करेंगे कि क्या वो वादे वफा हुए या नहीं हुए। बट एनीवेज, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द रोल ऑफ मीडिया, जिसकी वजह से अवाम जो है, जो व्यूअर है, वो बड़ा हमें कंफ्यूज्ड भी दिखाई देता है। समटाइम्स हम भी होते हैं कि ये माजरा क्या है। अलग अलग लोग, अलग अलग शख्सियात, अलग अलग खबरों के एंगल्स और उस पर तज्जिए तो चले डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन खबरें कैसे डिफरेंट हो जाती हैं। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समी इब्राहिम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम समी इब्राहिम साहब, और उसके साथ साथ साले जाफर साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साले जाफर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साले जाफर साहब। पहले आप जरा सीनियर भी हैं, जरा मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि या फिर मुत्तफिक को भी छोड़े, मैं आपसे पहले ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो पनामा पेपर्स का जो पनामा केस हुआ और उसके बाद जो JIT रिपोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती रही और फिर JIT बनी और फिर JIT की रिपोर्ट्स जमा हो गई, जो सहाफती जिम्मेदारियां थी वो हमारे आज के सहाफी भरपूर तरीके से अदा कर सके या नहीं अदा कर सके? आपका क्या है इस पे एनालिसिस सर? मैं समझता हूँ जी, सहाफियों ने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपनी बसात और अपनी औकात से बढ़कर अंजाम दी हैं। आप सहाफियों को नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी किस्म की कोताही की है। ये अलग सवाल है कि सहाफी जो हैं इस मामले पर दो कैंप जो बने हुए हैं ऑलरेडी, उसमें बटे हुए हैं। जहां तक हार्ड रिपोर्टिंग का ताल्लुक है, स्पॉट रिपोर्टिंग का ताल्लुक है, वाकयात को बयान करने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में आपके मीडिया ने बहुत ज्यादा एफिशिएंट होने का सबूत दिया है। और उसके बाद बहस शुरू होती है कि किसने क्या कहा और क्यों कहा, और जब क्यों कहा जो कि मरहला आता है तो वहां पर वो एक दूसरी तरह के सहाफी जो दानिश्वर हैं हमारे, और जिस तरह समी इब्राहिम साहब एक दानिश्वर हैं, इनका मरहला आता है, इनका मौका आता है, तो फिर वो अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। तो वो उस मामले में मैं समझता हूं कि गर्मा गर्मी कुछ जरूरत से ज्यादा हुई है। समी इब्राहिम साहब, क्या आप भी उतना ही मुतमईन हैं जिससे मुतमईन साले जाफर साहब है कि सहाफती जिम्मेदारियां बड़े तरीके से, ऐसे तरीके से निभाई गई? तो फिर ये इतनी ऑब्वियस एक डिवाइड क्यों सामने आई? देखिए साले साहब मेरे बड़े दोस्त हैं और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दानिश्वर कहा, हालांकि मेरी क्या मजाक। जहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है। देखिए मीडिया रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को। इस वक्त हमारी सोसाइटी में धड़ेबंदी है, बड़ी वाज़ेह धड़ेबंदी है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, कुछ जो मीडिया के ग्रुप्स हैं उनके साथ हैं। उनकी अगर आप अखबारों को देखें, उनके चैनल्स के बुलेटिन को देखें, एनालिसिस को देखें, तो वहाँ पर ये लगता है कि वज़ीर आज़म इंतहाई मासूम आदमी है और एक उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं इसी पॉइंट पे ही बात करना चाहती हूं। JIT ने किया ये सब कुछ गलत किया, इसकी फॉर्मेशन गलत थी, इसके पीछे फौज है। फिर दूसरी तरफ मीडिया है जो ये कह रहा है कि नहीं ये मामला इस तरह के नहीं है, ये करप्शन का केस है, ये पनामा से आया है, कोई ISI की साजिश नहीं है।
اور یہ جو JIT ہے یہ کوئی عمران خان نہیں کر رہا, یہ سپریم کورٹ کے حکم پر پاکستان کے افسر یہ کر رہے ہیں. تو یہ سوسائٹی ڈیوائڈ ہے ویسے ہی ہمیں میڈیا میں نظر آ رہی ہے. اور تھوڑا سا میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ساتھی جو ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ادارے کی پالیسی کے مطابق سے کام کرتے ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کے مالکان طے کرتے ہیں. اس لیے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو میں کوئی زیادہ اس میں قصوروار نہیں سمجھتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسپاٹ رپورٹنگ ہے, جو صرف رپورٹنگ ہے, اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو متنازع ہیں. لیکن بہرحال یہ کسی بھی رپورٹر کا حق ہے کہ جو وہ مرضی چاہتے ہیں, کسی بھی ادارے کا, یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے, اسی کو ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں. لیکن اگر چیک اینڈ بیلنس کا نظام درست ہو تو جو ادارے جو رپورٹر غلطیاں کرتے ہیں ان کو اگر واقعی سزا مل جائے تو وہ دوبارہ وہ یہ نہ کریں. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہر شعبے میں ہونا چاہیے, اس شعبے میں بھی ہونا چاہیے. صالح ظفر صاحب, یہ جو دو چیزیں ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ جو میڈیا ڈیوائیڈ ہے, آپ نے اس چیز کو اس طرح سے میں کہوں کہ آپ نے شاید کور کیا یا آپ نے بتانا چاہا کہ جی اسی معاشرے سے لوگ ہیں, ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے, پرسنلی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے, لیکن جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں یا قلم ہاتھ میں لے لیتے ہیں صحافتی ذمہ داریاں, تو پھر کیا پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ریفلیکٹ کرنی چاہیے آپ کے انالیسس پر یا آپ کی خبر پر یا آپ کی رپورٹنگ پر؟ صالح ظفر صاحب, جب آپ اپنا لکھنا شروع کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو چاہیے کہ آپ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں, لیکن جہاں تک سچویشن آن گراؤنڈ کا تعلق ہے اور ہمیں پریگمیٹک ہونا چاہیے, ہم اس تقسیم سے الگ نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ امریکن چینلز کو دیکھ لیں, امریکہ میں بھی ایسے چینلز موجود ہیں, بلکہ امریکہ کے ہر چینل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی ڈیوائیڈ موجود ہے. میں تو وہ بات کر رہی ہوں اس خبر کی. جب آپ خبر دیتے ہیں تو وہ خبر تو خبر ہے نا, وہ نہ کسی کے حق میں ہے, وہ نہ کسی کے اگینسٹ ہے, وہ ایک خبر ہے جو صحافی کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور ہوتی ہے کہ وہ ایک خبر کو خبر کے انداز میں پیش کر دے, اس کا تجزیہ نہ کرے. وہ اس وقت جہاں تک ہارڈ نیوز کا تعلق ہے اس کے اوپر ٹویسٹنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ اس کے اوپر حاشیہ آرائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہر خبر کو پیش کرنے کا ایک انداز ہے, اس میں کئی پہلو موجود ہوتے ہیں. آپ جس کے طرفدار ہیں اس کو اس طریقے سے ٹویسٹ کر سکتے ہیں, اور آپ جس کے طرفدار نہیں ہیں آپ اسی خبر کو وہ اینگل دے کر اس کے خلاف بھی بیان کر سکتے ہیں. یہ اس حد تک میں آپ سے متفق ہوں کہ یہاں پر اینگلنگ کا جو ایک دور آیا ہے, جو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے, اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے, اور اس سے اگر گریز کیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا. یہ جو رائے عامہ ہے یہ اسی طرح سے بنتی ہے, اسی طرح بلڈ ہوتی ہے. اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے نا, قارئین جو ہیں اور جو ناظرین ہیں ان کو بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں اور کس کے کون ڈوری ہلا رہا ہے. تو یہ جو صحافی جو اس طریقے سے اپنی گفتگو کرتے ہیں, ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ ان کا ریفلیکٹ کرتا ہے ان کو اداروں سے بھی. اور اگر کوئی صحافی, دیکھیے میری سنیے, اگر کوئی صحافی مسلسل نیگیٹو بات کرے گا, منفی بات کرے گا, تو وہ جس ادارے کے لیے کام کر رہا ہے اس ادارے کی کریڈیبلٹی بھی اس سے متاثر ہوگی, اور اس کو اپنے ادارے کی ساکھ کا خیال رکھنا چاہیے اور خیال رکھنا پڑتا ہے. سمیع ابراہیم صاحب, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے, جس ڈیوائیڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ آل اوور دا ورلڈ, اگر آپ امریکہ چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, ہر جگہ آپ کو یہ ڈیوائیڈ نظر آتی ہے. تو کیا یہ ڈیوائیڈ جو ہے یہ ایک ہیلدی جرنلزم کی یا ہیلدی سوسائٹی کو کی عکاس کرتی ہے؟ اس سے کسی قسم کا نقصان ہو رہا ہے یا ایک ہیلدی ایکسرسائز ہے؟ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ادارے ہیں وہاں پر فرد واحد جو مالک ہے اخبار کا یا چینل کا, وہ بیسیکلی پالیسی کو کرتا ہے, اور یہ جو صحافی ہیں وہ سارے کے سارے اس پالیسی کے تحت پابند ہیں. یہ جو یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ خبر لکھی لکھائی جاتی ہے اور بندہ سویرے دیکھتا ہے کہ اس کے نام سے چھپی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر, میں معافی چاہتا ہوں, میں صحافیوں کی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن وہ صحافی جو بہت سارے اسکرینوں پر نظر آتے ہیں, جو میٹر کرتے ہیں, جن کو ہم اوپینین میکرز کہتے ہیں, لفافہ چلا ہے ان کے لیے, مفادات کے تحت انہوں نے خبریں دی ہیں اور وہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے مالکان انہیں یہ کہتے ہیں. اگر تو امریکہ کی طرف یہاں پر جو ادارے ہیں ان کے اندر پالیسی میکنگ کے لیے کوئی وہاں پر کوئی انسٹیٹیوشن ہے, کوئی ایکسپرٹ ہے, وہ جس نے پیسے لگائے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے آئس کریم بکس کا مالک اپنی کسی چیز کی پروڈکٹ کی جو بھی قیمت رکھتے, اسی طرح اخبارات اور چینل کے اندر جو مالک کہتے وہی پالیسی بن جاتی ہے. تو وہ یہاں پر آپ ہمیں اورنجز اور ایپل کو مکس نہ کریں. ہمارا جو جرنلزم ہے اس میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں 90%, ان بیچاروں کی کوئی شے نہیں ہے, وہ بڑے آنےسٹ آدمی ہے, جانکار آدمی ہے, ان کو تو تنخواہ بھی پوری نہیں ملتی,
لیکن یہ چند چہرے جو آپ دیکھتے ہیں چینل پہ جن کو ہم اوپینین میکرز کہتے ہیں، بھلے وہ رپورٹرز ہیں، اینکرز ہیں، لفافہ لیا ہوا، اکثریت نے لفافہ لیا ہوا، بیچا ہوا ہے، مالکان کے آگے بیچا ہوا ہے۔ اصل بینیفیشری جو ہیں وہ مالکان ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے وہ طریقے سے یہ کرتے ہیں۔ مالک کو پتا ہوتا ہے کہ کیا خبر آنی ہے، اور وہ اچھا پھر ایک اور بات ہے، یہاں پر لوگ اخبارات کے کالم نگار ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، سرکار کو جوائن کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے رہتے ہیں، پھر جا کے دوبارہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بن جاتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی پاکستان کی صحافت سے آپ اس کو کمپیئر اس سے نہیں کر سکتے امریکہ یا برطانیہ سے کسی اور سے۔ یہاں پر لفافہ اور جہاں پر کوئی کسی آدمی کی سے نہیں ہے مالک کے آگے کھڑا ہو کے کوئی بات کر سکے، یہ سب ایک چکر دیا ہوا ہم نے، اور مالکان کے مفادات ہیں اور ہم کٹ پتلیوں کی طرح ان کے آگے ناچتے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سمیع ابراہیم صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صالح ظفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو میڈیا میں ڈیوائڈ ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا اس کا نقصان ہو رہا ہے، ہم کس کو کنفیوز کر رہے ہیں اور کس کو ہم مس گائڈ کر رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی اپنا انالیسس دیا، صالح ظفر صاحب نے بھی دیا۔ صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈیوائڈ سے پاکستان میں نہیں ہے، ہر جگہ پر ہے، لیکن سمیع ابراہیم صاحب کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ ڈیوائڈ ضرور ہے اور ہر جگہ پر ضرور ہے، لیکن وہ نظریات کی بنیاد پر ہے، یہاں پر مفادات کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم بہت ساری چیزیں وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں، جمہوریت کو بھی ہم نے وقت پہ چھوڑ رکھا ہے، اسی طرح سے ہم جرنلزم اور صحافتی ذمہ داریوں کو بھی وقت پہ چھوڑ دیں کہ آہستہ آہستہ میچور ہوں گی، جس طرح سے ہم اپنے الیکٹرانک میڈیا کے لیے کہتے ہیں کہ ایک جلدی میچور ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں میچورٹی کے ساتھ سامنے آئیں گی، جو شاید ابھی ایک اپنے مراحل طے کر رہا ہے میچورٹی کی طرح۔ مختصر سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آنا ہے تو پھر بات کرنا ہے پی ایم نااہلی کیس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، ابھی بات کر لیتے ہیں عمران خان نااہلی کیس۔ وہ کیس کیا ہے؟ کیا عمران خان کو نااہل کیا جا سکتا ہے؟ کیا عمران خان نااہل ہو جائیں گے؟ اور کیا یہ جو کیس ہے اس میں جو الزامات ہیں اس سے وہ نااہل ہو سکتے بھی ہیں یا نہیں؟ مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے ممکنہ نااہلی کی جو کہ وزیر اعظم صاحب کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نااہلی کیس ہے جس کا بریک پہ جانے سے قبل جو میں نے ذکر بھی کیا، عمران خان صاحب کا۔ دو کیسز ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کا جو دھرنے کا اور اس کے بعد جو توڑ پھوڑ کا ہے جس میں طاہر القادری صاحب پر بھی ہے، ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا ایک اور نااہلی کا کیس ہے جو کہ حنیف عباسی پی ایم ایل این کے جو سینئر رہنما ہے، انہوں نے وکیل شیخ اکرم کے توسط سے سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف نااہلی کی درخواست دی ہوئی ہے، اور الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ فورن فنڈنگ لے کر اپنی پارٹی کو رن کرتے ہیں، اور سورسز بھی انہوں نے صحیح نہیں بتایا۔ اس کے بعد جو مسئلے ہیں کہ بنی گالا کی جو ان کی اپنی جو منی ٹریل ہے، جائیدادیں انہوں نے کیسے خریدی، یہ تمام تر سوالات ہیں، لیکن سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں، یا جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں جن کو لے کے کیس دائر کیا گیا ہے وہ بھی ممکنہ نااہلی کی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کریں گے۔ السلام علیکم عرفان قادر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان قادر صاحب، آپ کو پتا ہے آج کل نااہلی کا موسم چل رہا ہے، اور نااہلی کا موسم میں ایک طرف وزیر اعظم کی باتیں ہوتی ہیں تو دوسری طرف جو حنیف عباسی صاحب نے کیس کیا ہوا ہے وہ عمران خان پر اور ان کے جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے قریبی ساتھی ان کے اوپر بھی کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب پر جو الزامات ہیں اس میں ایک تو فورن فنڈنگ والا ہے، دوسرا ایک منی ٹریل ہے، آپ نے پیسہ کہاں سے لگایا، آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، وہ تمام چیزیں۔ مجھے اس سے پہلے نااہلی سے پہلے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ ریزمبلنس ہے عمران خان کے کیس کی نااہلی کی اور وزیر اعظم کے نااہلی کی، کیونکہ منی ٹریل کا مسئلہ دونوں کا ہے معاملہ؟ اس میں مثلاً آپ ایک چیز دیکھیں گی کہ یہ جو حنیف عباسی صاحب کا کیس ہے انہوں نے جو فائل کیا ہے یہ تو بعد میں آیا ہے، پہلے تو پاناما کا کیس آ گیا تھا، اور اس لیے یہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اسی لیے کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو انڈر پریشر لیا جائے۔ اب دونوں کیسوں میں کس حد تک سملیرٹیز ہے، مماثلت ہے، تو وہ دیکھنے والی چیز ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر آپ کمپیئر کریں میاں نواز شریف صاحب سے، تو میاں صاحب جو ہے ایک طویل عرصے تک ہولڈر آف پبلک آفس رہے، 2 دفعہ چیف منسٹر، 3 دفعہ پرائم منسٹر، جبکہ عمران خان صاحب جو ہے ہولڈر آف پبلک آفس نہیں رہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے، وہ جو بھی پیسہ آیا وہ پاکستان سے باہر سے ان کا پیسہ جو ہے وہ ادھر آیا،
اور اس میں ان کو کوئی اس طرح کے نہیں کہ کوئی اس میں کوئی کک بیکس ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، کیونکہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس تھے ہی نہیں، کرپشن کا سوال ہی فائدہ بھی نہیں تھا کہ ان کو اس طرح کے کرپٹ منی ان کو دیتا. تو کرپٹ میں میاں نواز شریف کا بھی اس طرح سے میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ جو ایسٹ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے، وہ پرٹیکولر پروویژن جو ہے وہ گھومتا ہی ہولڈر آف پبلک آفس اور ہولڈر آف پبلک آفس اور اس کے جو بے نامی دار ہیں ان کے گرد اور اس کے ڈپینڈنٹس کے گرد گھومتا ہے. یہ چیز جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے کیس میں چونکہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس مسنگ ہے، لہذا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اگر ڈپینڈنٹس ان کو کچھ دے بھی دیتے ہیں تو وہ اس میں عمران خان صاحب کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو بہت ڈفرنس ہے دونوں کیسز میں. اب جو رہا دوسرا کیس جو آپ فرما رہی تھی کہ ان کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن کا جو کیس کیا ہے جی، وہ جو میں نے بادی النظر میں جو میری نظر سے گزرا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو ایک ڈیکلریشن دیتے ہیں، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو بھی پیسے ہیں یہ ان پروہیبٹڈ فنڈ سے نہیں ہے، وہ ڈیکلریشن آپ دیتے ہیں. اب اگر کسی کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ انہوں نے کچھ کسی گورنمنٹ سے لیے ہیں پیسے یا کسی باہر کے کسی ملٹی نیشنل سے پیسے لیے ہیں یا کسی پبلک یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے لیے ہیں جو کہ اس پروہیبٹڈ کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اس کا اونس تو پھر انہی پہ ہوگا جو ان کے خلاف یہ ایلیگیشنز لیول کر رہے ہیں. تو اس بات پہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب یہ ثابت کرنا شروع کر دیں کہ وہ کسی گورنمنٹ سے نہیں ہے یا وہ تو نیگیٹو تو وہ ثابت نہیں کر سکتے، تو لہذا عمران خان صاحب پہ وہ ساری چیز کا اونس جاتا بھی نہیں ہے. اور ان دا ورسٹ سیناریو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جو پیسہ تھا پولیٹیکل پارٹی کے پاس وہ ان پروہیبٹڈ وہ پیسہ تھا جس کو کہ پروہیبٹ لا نے کیا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 کا، اگر اس نے پروہیبٹ بھی کر دیا تو اس کے اندر کانسیکوینسز لکھے ہوئے ہیں کہ وہ جو پیسہ ہے وہ کانفسکیٹ ہو جائے گا ٹو دا اسٹیٹ. سو میکسیمم وہ پیسہ کانفسکیٹ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی سزا وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مجھے عرفان قادری صاحب پوچھنا یہ ہے کہ جو پروہیبٹڈ بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے پروہیبٹڈ ہے، یہ کون سی پروہیبٹڈ سورسز ہیں جن سے منع ہے کہ جی آپ نے یہاں سے فنڈنگ نہیں لینی؟ ہمارے جو الیکشن کمیشن کا جو لا ہے اس میں یہ جی مثلا فورن گورنمنٹ سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے، ملٹی نیشنل کمپنیز سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے، لیکن انڈیویجولز جو ہیں ان کی حد تک جو پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ اگر دیتا ہے تو اس پہ کوئی ممانعت اس طرح کی نہیں ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اگر ممانعت ہو بھی، فرض کیا ہو بھی، تو میکسیمم وہ کانفسکیٹ کر سکتے ہیں نا. تو وہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف. اور اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ساری جو سیاست ہے وہ اکھاڑا جو ہماری عدالتیں بن رہی ہیں اور بڑی دیر سے بن رہی ہیں، اور جن عدالتوں میں یہ تمام ایسے کیسز چل رہے ہیں جن کے پولیٹیکل اوور ٹونز ہیں، ان عدالتوں کا اپنا ریسنٹ چیف جسٹس جو کہ ساری عدالتوں کے روئے رواں تھے، جسٹس افتخار چودھری، وہ خود بھی سیاست میں آ چکے ہیں. تو اب کب تک ہماری عدالتیں جو ہیں وہ سیاست کا محور بنی رہیں گی اور سیاست جو ہے وہ ہماری عدالتوں سے جنم لے گی؟ یہ تمام چیزیں جو ہے سوچنے کی ہیں، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی کیسز آئے ہیں ہماری عدلیہ کے سامنے جن کے کہ پولیٹیکل اوور ٹونز تھے، تو ان کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ عدلیہ جو ہے وہ اس میں کنٹروورسی کا شکار ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے لیے اب ایک نادر موقع ہے، خاص طور پہ پاناما کیس میں، کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دیں کہ وہ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر سکیں پرانی عدلیہ سے یا ان پرانے فیصلوں سے. تو اب یہ وقت بتائے گا کہ آیا یہ عدلیہ بھی اسی طرح کی عدلیہ ثابت ہوتی ہے یا یہ شاید کوئی نیا پاکستان ہے یا نئی عدلیہ. دو چیزیں تو آپ نے بڑی کلیئر بتا دی ہیں جس میں بڑی کلیئرٹی ہے، وہ یہ کہ جو منی ٹریل عمران خان صاحب کو ثابت کرنی ہے وہ منی ٹریل اس طریقے سے نہیں ہے، مطلب there is no resemblance between the cases of Imran Khan and Mia Mohammad Nawaz Sharif because they don't hold the public office basically. Imran Khan he doesn't hold. اور نواز شریف صاحب ہولڈ کرتے ہیں یا ہولڈ کرتے رہے اس لیے وہ لائبلٹی ان کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی منی ٹریل ہر صورت ثابت کرنی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ
لانڈرنگ کا بھی ایک آپ پہ الزام لگ رہے ہیں, آپ پہ سورسز کو استعمال کرنا, بہت ساری چیزیں. عمران خان کا پیسہ باہر سے آیا, وہی جو آرگیومنٹ وہ خود بھی دیتے ہیں. سیکنڈ, آپ بڑی کیٹیگوریکلی آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے, تو جو پروبیٹڈ سورسز ہیں وہ بھی آپ نے بتا دیے, انڈیویجول سے نہیں ہے, وہ معاملہ بھی میرا خیال ہے اس حد تک نہیں جائے گا. میں آخر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو سوال اٹھے تھے کہ جی پناما پیپرز, آف شور کمپنیز, تو آف شور کمپنیز میں عمران خان کا بھی نام آیا, جہانگیر ترین کا بھی نام آیا, اب علیم خان کا بھی نام آ گیا. مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی جج, معزز جج بھی تھے, ان کا بھی شاید نام آئے گا. ایک چیز اور کلیئر کیجئے گا, آف شور کمپنیز ناٹ اللیگل. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو پیسہ اس میں انویسٹ کیا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ اس کا سورس ڈیفائن ہونا چاہیے, اس کا سورس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. آف شور کمپنی رکھنا اللیگل نہیں ہے. آئی ایم رائٹ اور رانگ سر؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آف شور کمپنیز کا ایشو ہے, خاص طور پہ میاں نواز شریف کا اور باقی جو کیسز ہیں, یہ ایک اسپیسیفک سیکشن ہے جس کا ذکر میں آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی کر چکا ہوں. یہ کلاس 5 ہے, سیکشن 9 آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی. اس کے اگر آپ معیار پہ پاکستان کے کسی بھی شخص کو پرکھیں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر کسی کے پاس 10 روپے بھی بیونڈ نون سورس آف انکم ہیں تو وہ اس شک میں آ جائے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ جی اس نے کرپشن کی ہے. یہ لا میں لکھا ہوا ہے. لا میں کوئی یہ نہیں لکھا ہوا کہ 100 روپے ہوں, 200 روپے ہوں, 400 روپے ہوں. اسی لیے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ لا از این ایس اینڈ دوز ہو اپلائی شوڈ ناٹ بیکم ون. تو لہذا اس میں ایسٹ بیونڈ نون سورس کے قانون کو اس طرح نہیں اپلائی کریں گے کہ سارا پاکستان جیل چلا جائے, لیکن اس طرح بھی اپلائی نہیں کریں گے کہ جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بے تحاشا اثاثے اکٹھے کیے ہیں وہ بچ کے نکل جائیں. تو آپ نے اس کو ریزنیبلی اپلائی کرنا ہے, اور وہاں لفظ ریزنیبلی کا لکھا بھی ہوا ہے. تو لہذا یہاں پہ جو میاں نواز شریف صاحب کے جو ایسٹس ہیں, اگر ان کا موازنہ کریں عمران خان صاحب کے ایسٹس سے, تو جو کوانٹم اور میگنیچیوڈ میاں صاحب کا ہے, جو ان کے لنڈن فلیٹس کا خالی ہے, وہی خاصا بڑا ہے, ان سے بہت زیادہ بڑا ہے, کئی گنا بڑا ہے. تو لہذا یہ جب میں نیب میں بھی تھا, جب پروسیکیوٹر جنرل ان دنوں میں جب ہم یہ پالیسیز ڈیوائز کرتے تھے نیب کی, تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس طرح کے میٹرز میں ہم ان کیسز کو ضرور ٹچ کریں گے جہاں پہ کہ اماؤنٹس لارج ہیں یا جہاں گرینڈ کرپشن ہے, کیونکہ لفظ جو ہے نا وہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, کوئی نیشنل لیول کی کوئی بڑی کرپشن. یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی میٹرز کے لیے نیب بنا ہی نہیں ہوا. اب ہو کیا رہا ہے کہ سیاسی طور پہ جو بہت چھوٹے کیسز ہیں وہ بھی اچھالے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نیب کو انوالو کر دیں, تو اس میں نیب کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے قادر صاحب, ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, آف شور کمپنیز رکھنا لیگل ہے انلیگل ہے؟ اگر آپ کی منی ٹریل آپ کے پاس ہے, یا آپ کے جو سورسز ہیں, جو آپ کی جو پورا منی ٹریل کا, وہ اگر ٹرانسپیرنٹ ہے تو؟ جی, آف شور کمپنی بذات خود رکھنا وہ کوئی انلیگل نہیں ہے, لیکن کچھ قوانین ہیں جس کے تحت آپ کو ڈکلیریشن کرنی پڑتی ہے. اگر کہ آپ کے پاس کچھ اثاثہ جات ہوں تو آپ کو ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں, اور اگر آپ ڈکلیئر نہ کریں تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں. تو لیکن وہ بھی میں نے جیسے کہا نا کہ چھوٹے موٹے اماؤنٹس جو اگر نہیں ڈکلیئر کیے تو کوئی بات نہیں ہے. مثلا فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ اگر امریکہ جائیں تو وہاں پہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ $10,000 سے اگر آپ کا کوئی پیسہ زیادہ ہو تو آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. اب سپوزنگ آپ وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچی ہیں اور آپ آنیسٹلی سمجھ رہی ہیں کہ میرے پاس $10,000 ہیں, اور غلطی سے آپ کی جیب میں سے 100-200 ایکسٹرا نکل آئے ہیں, تو گو کہ امریکہ کے قانون کی آپ گرفت میں آ کے آپ کو سزا بھی دی جا سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو $100-200 کی زیادتی پر سزا دے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لا کو جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اس کے خلاف جو ایلیگیشن ہے اس کا کوانٹم اور میگنیچیوڈ دیکھ کے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, جی ہاں, تھینک یو ویری مچ عرفان قادری صاحب. آپ کے ٹائم کا بھی, اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ بڑی کلیئرٹی آ جاتی ہے جب عرفان قادری صاحب بڑی چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ موازنہ کر رہے ہیں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے کیس کا عمران خان کے کیس سے, تو وہ میرا خیال ہے ان کو یہ بڑی مایوسی ہوگی کہ دیر از نو ریزمبلنس. مختصر سا بریک لوں گی. عمران خان کی نااہلی کا کیس ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. عرفان قادری صاحب کی جو ماہرانہ رائے تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی. مختصر سا بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے. وہ ایشو یہ ہے بیسیکلی کہ ایک ہوا تھا 2014 16 دسمبر میں APS کا واقعہ, جس میں ہمارے
बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को जिस बेदर्दी से खत्म कर दिया था, शहीद कर दिया था, उनके जो वालिदैन हैं वो आज भी सुकून से नहीं है। उनके कुछ मुतालबात हैं जो मुतालबात सुने नहीं जा रहे। मेरी जब इमरान खान साहब से इंटरव्यू हुआ था उस दौरान मैंने उनके आगे रखा था, उन्होंने मुझसे कमिट भी किया था कि वो करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। कुछ हुआ नहीं हुआ, उनकी दादरसी हुई नहीं हुई। इसी तरह से दूसरा केस, ये दो केस इसलिए कि केपीके की हुकूमत वहां पर पीटीआई की है। मशाल खान के वालिद, उनके भी कुछ ऐसे मुतालबात थे जो कि अभी तक नहीं सुने गए। ये बात भी हमने दौरान इंटरव्यू इमरान खान साहब से पूछी थी। उन्होंने कमिट किया था कि वो इस केस को परसू करेंगे। उनका कमिटमेंट उन्होंने फुलफिल किया या नहीं किया, ये मैं आपको बताऊंगी। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस प्रोग्राम का जो आखिरी ये सेगमेंट है, इसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा मसला है जो हमारा माशरती मसला है। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं जो हमको निभानी है। और बहैसियत मीडिया पर्सन मैं अब ये समझती हूँ कि हमारी भी इनमें ये जिम्मेदारी है कि हमें इन चीजों को लेकर चलना है, पुरानी चीजों को भुलाना नहीं है। और उन जिस चीजों का जिक्र मैं अभी करने जा रही हूँ उनको तो भुलाया ही नहीं जा सकता, मरते दम तक नहीं बुलाया जा सकता, रोज़े क़यामत तक नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि ये हादसा ही, ये वाकया ही इतना बड़ा था। 16 दिसंबर 2014 जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद किया गया, ना सिर्फ बच्चों को, वहां पे टीचर को, वहां के स्टाफ को, जिस बेदर्दी के साथ ये वाकया हुआ, जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, वो तो अल्फाज से बयान करना शायद नामुमकिन है। मेरी कम से कम अपनी जात तक ये कोशिश होती है कि मैं उनके वालिदैन से एक राब्ता रखूं, उन वालिदैन की कम से कम इस हद तक दादरसी जितनी हमारे बस में है, और जितनी हमारे बस में है कि उनके जो इश्यूज हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो मुतालबात हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देते रहें कि वो कम से कम गाहे बगाहे उनकी आवाज उन हुक्मरानों तक, उन लोगों तक, अथॉरिटीज तक जाए जो ये इस पे कुछ न कुछ करने के पावर्स रखते हैं, इख्तियारात रखते हैं। मैं जब हमने कुछ दिन कबल एक दफा फिर एपीएस के पेरेंट्स के साथ एक प्रोग्राम किया था, उनकी तकलीफों को सुना था, उनके साथ शेयरिंग की थी, प्लस उनके जो कुछ मुतालबात थे जो आज भी उसी तरह से हैं, वो हल नहीं किए जा रहे, वो नहीं सुने जा रहे, वो मैंने उनसे बात की थी। और उसके बाद जब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उनका इंटरव्यू किया, तो उसमें मैंने एपीएस के पेरेंट्स के जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ मुतालबात थे उनसे बोला कि वो आज भी इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, और बल्कि जिसको कहना चाहिए कि मुंतज़िर हैं कि उनकी कोई बात हुकूमती सतह पर सुनी जाए। इमरान खान साहब से मैंने क्या पूछा था, इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया था, पहले जरा ये मुख्तसर सा क्लिप देखिएगा। एपीएस के पेरेंट्स मुतमईन नहीं है, वो आज भी कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो आज भी कहते हैं कि हमें जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए। आप उनसे क्यों नहीं मिलते? जितनी भी उनकी डिमांड्स थी असद कैसर के ऊपर हवाले किया हुआ था, वो उनसे इन टच थे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने उनको कहा था कि ये जो इनको तकलीफ गुजर रही है माँ बाप जो हुआ है वहां आर्मी पब्लिक स्कूल में, हम जैसे भी हो उनकी मदद करें। और मेरी उनको सबको पता है इंस्ट्रक्शंस है मुझे, क्योंकि असद कैसर से कोई फीडबैक नहीं है। ये जुडिशियल कमीशन का भी मुझे याद है कि हमने कहा था कि बनानी चाहिए, और उसके बाद कुछ करना था प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। मुझे आगे मैं ये जरूर कहूंगा, मुझे पता नहीं किधर तक पहुंचा है, लेकिन मैंने ये जरूर के आप पर्सनल इंटरेस्ट लेके दोबारा उन लोगों मैंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके ही स्पीकर कैसे साहब से बात जी मैं वो तो करूंगा, लेकिन देखें स्पीकर नेशनल असेंबली बहुत बड़ी लारा होता है, उसकी जिम्मेदारी लगाई थी कि उनसे लाइजन करें। एपीएस के जो बच्चे शहीद हुए उनमें से एक के वालिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, उनसे जरा मैं बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम अर्जुन खान साहब। वालेकुम सलाम। अर्जुन खान साहब, असद कैसर साहब या केपीके गवर्नमेंट आप तक पहुंची, उन्होंने आपको अप्रोच किया? बहुत शुक्रिया नादिया। एक्चुअली इस तरह है ना कि इमरान खान साहब ने तो बस अपनी जान खलासी कर दी कि जी असद कैसर से जो है ना आप लोग मिले, और मैंने उसको कहा कि इसके मसले हल करो। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी कम से कम चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि हमारे साथ मिले। ये जो फर्जी जो है ना नोटिफिकेशन है और फर्जी बातें हैं ना, ये जो है ना ये सियासत हमारे साथ ना करे, क्योंकि हम बहुत दुखी लोग हैं। मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टाइम निकाल के काइंडली 5 मिनट के लिए हमसे मिल जाए, ताकि जो भी हमारे मसले हैं वो हल हो जाए। अभी तक आप यकीन करें इंक्वायरी रिपोर्ट इन लोगों ने हमें नहीं दी। हालांकि मैंने हाईकोर्ट में जब रेड किया तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो जवाब आई थी
اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو بے شک ہم سے کنٹیکٹ کر لیں. ہم نے باقاعدہ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا. رائٹ ٹو انفارمیشن کو پھر ہم نے اپلیکیشن دے دیا. ان لوگوں نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے کہ اس میں جو ہے نا جتنے بھی محکمے ان کے خلاف یا ان کے سے کوئی انفارمیشن آپ کے لینا ہو تو بے شک آپ آ کے ان کو اپلیکیشن دے دیں اور آپ کو سب کچھ ملے گا. ان کے ساتھ 2 دفعہ ہماری جو ہے نا ہمیں باقاعدہ نوٹس آیا, ہم جا کے ملے ہیں. پھر لاسٹ میں جو ہے نا ہوم ڈپارٹمنٹ سے ایڈیشنل سیکرٹری آیا اور اس نے لاسٹ میں یہ کہہ دیا کہ ہم یہ آپ کو نہیں دے سکتے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف اور صرف انصاف چاہیے. ہم انصاف کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ کی اسد قیصر صاحب سے آخری دفعہ ملاقات کب ہوئی ہے؟ یہ تقریباً مجھے جو یاد پڑتا ہے 1 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اب دوبارہ جو ہے نا وہ تو اس نے بالکل دروازے بند کیے ہوئے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ارجن خان صاحب. مجھے آپ سے یہی سننا تھا. عمران خان صاحب بہت بھروسہ کرتے ہیں اسد قیصر صاحب پہ, اور اسد قیصر صاحب ارجن خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہم پہ اپنے دروازے بند کر دیے ہیں. تقریباً 1 سال ہو گیا انہوں نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھا. یہ ایک کیس نہیں ہے. دوسرا کیس تھا جو سوابی کے مشال خان, جس کو وہاں پر عبد الولی خان یونیورسٹی مردان کی جس طرح سے غلط الزامات لگا کر جس کو قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا. ان کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا تو انہوں نے کہا جی ہم سے بھی کوئی رابطہ نہیں کرتا. اسد قیصر صاحب کو ہی نامینیٹ اس میں بھی کیا تھا. لیکن سنیے گا کہ جب مشال خان کے والد کے تحفظات اور ان کے مطالبات کے حوالے سے جب میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے ہم سے کیا کمٹ کیا. مشال خان کیس ہوا, مطلب آپ نے بہت زیادہ ہمت دکھائی لیکن وہ انصاف ابھی بھی انکمپلیٹ ہے. اس پہ تو میں نے خود سارا انٹرسٹ لے رہا ہوں. یہ ایشو اب عدالت کے اندر ہے. ان کو میرے خیال میں مجھے میں نے بلکہ اسد قیصر کو ہی کہا تھا جب مجھے پتا چلا کہ ان کے مشال خان کے والد صاحب کو کوئی ایشوز تھے, میں نے ان کو بھی کہا, میں نے آئی جی پولیس کو بھی کہا کہ ان کو پروٹیکشن اگر کسی قسم کی چاہیے وہ پلیز ان کو دے. میں اس کے اوپر آگے پرسو کروں گا. جو امیڈیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ پولیس نے اپنا کام دکھا دیا. میں آگے کروں گا. اب آگے ان کو کیا پرابلمز آ رہے ہیں میں یہ آگے مشال خان کے فادر میرے ساتھ اس ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, اقبال جان صاحب. السلام علیکم اقبال جان صاحب. السلام علیکم سر. اقبال جان صاحب 23 جون کو جب عمران خان صاحب سے میں نے انٹرویو کیا جس کا میں نے کلپ بھی چلایا, انہوں نے کہا میں اس کو پرسو کروں گا. عید کے بعد کے پی کے کی گورنمنٹ نے دوبارہ آپ سے کوئی رابطہ کیا اسد قیصر صاحب نے یا کسی اور نے؟ نہ جی, اس نے عید کے بعد جو ہے نا اسد قیصر صاحب تو ادھر نہیں آئے ہیں. میرے خیال میں وہ جو ہے نا عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے, ایسی بات ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا جو ایڈوکیٹ جرنل ہے اس نے ہمارے وکیل سے رابطہ کیا ہے اور خود تو یہ اس لیے نہیں آئے تو یہ عمرہ کے لیے گئے تھے. اچھا, کوئی اور جو حکمراں پارٹی ہے وہاں سے کوئی اور حکومتی شخصیت یہاں کے اور کوئی حکمران پارٹی کا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اقبال جان صاحب آپ کا. بینا سین, صرف اس سیگمنٹ کا اور اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان صاحب آپ کو یاد دلایا جائے کہ آپ نے کمٹمنٹ کیے تھے, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نتھیا گلی میں ایک بہت اچھا وقت گزارتے ہیں, آپ کی بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی وہاں پر ہوتی ہیں, آپ کی حکومت ہے کے پی کے میں, تو آپ پر یہ فرض ہے. آپ کی پارٹی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے اور آپ کے صوبے کے لوگ اگر انصاف کے متلاشی ہیں, انصاف کے منتظر ہیں, اگر ان کو ہی انصاف نہیں ملے گا تو پھر آپ اپنی پارٹی کو آگے لے کر کیسے چلیں گے؟ جو آپ کا مین میرا خیال ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے نام ہی انصاف پہ رکھا ہے. انصاف کے جو منتظر لوگ ہیں, انصاف کے متلاشی لوگ ہیں, ان کو انصاف ضرور دیں. کم از کم جتنا آپ کے بس میں ہے وہ ضرور کریں, اور اگر نہیں ہے تو کم از کم ان سے ملاقات کریں, ان کی سنیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ان کی سنیں گے, ان کو ایک اطمینان آئے گا کہ کوئی ہے جو ان کی بات سنتا ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.